अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मटीरियोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक हर साल दुनिया भर में 25 से 30 हज़ार लोग आसमानी बिजली गिरने से मर जाते हैं और तकरीबन 2,50,000 यानी 2.5 लाख के करीब लोग हर साल इसी आफत की जद में आकर जख्मी होते हैं। आसमानी बिजली से पैदा होने वाली रोशनी का दर्जा हरारत तकरीबन 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, यानी ये रोशनी सूरज की सतह के दर्जा हरारत से तकरीबन 5 गुना ज़्यादा गर्म होती है। आसमानी बिजली गिरने से जो करंट पैदा होता है इसकी ताकत तकरीबन 30,000 एम्पेयर तक होती है। तो आसमानी बिजली का वोल्टेज तकरीबन 25 मिलियन वोल्ट होता है, जो किसी भी एवरेज साइज के गांव को बिजली देने के लिए काफ़ी है। नाजरीन, आसमानी बिजली दुनिया भर में हर साल तकरीबन 1.4 बिलियन मरतबा चमकती है, यानी इस हिसाब से हर गुजरते सेकंड में तकरीबन 4 मरतबा दुनिया में कहीं ना कहीं ये आसमानी बिजली गिरती है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये आसमानी बिजली कैसे पैदा होती है, किस कदर ख़तरनाक है, इससे बचने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं और क्या क्या एहतियाती तदबीर इंसान अपना सकते हैं, और लोगों के अंदर आसमानी बिजली से मुतल्लक क्या कुछ गलत फहमियाँ पाई जाती हैं जो अक्सर उन लोगों के लिए जानलेवा भी साबित होती हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात मौजूद हैं इसी वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि अच्छी मालूमात जो किसी को बड़े मुमकिन हादसे से बचा सकें, किसी तक पहुंचाना भी सदका जारिया है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस तरह की मालूमाती वीडियोस हम बनाते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द पहुंच सकें। नाज़रीन, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आसमानी बिजली बनती कैसे है। जिस तरह कंघे को सर के बालों में फेरा जाए तो वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ कशिश करने लगता है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है कि जब कंघे को सर के बालों के साथ रगड़ दी जाती है तो कंघे पर मनफी चार्ज आ जाता है और कागज़ के टुकड़ों के अंदर मौजूद मुस्बत चार्ज को कंघा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से कंघा कागज़ के टुकड़ों के साथ चिपकने लगता है। बिल्कुल इसी तरह जब बादलों के अंदर पानी के मालिक्यूल्स यानी आबी बुखारात और मिट्टी के ज़रात वगैरह आपस में रगड़ खाते हैं तो बादलों में मुस्बत और मनफी चार्ज पैदा होना शुरू हो जाता है और गुजरते वक्त के साथ साथ ये मुस्बत और मनफी चार्ज बढ़ता जाता है। नाजरीन, एक वक्त आता है कि बादल के किसी एक हिस्से में बहुत ज़्यादा मुस्बत चार्ज और अमूमन बादल के नीचे वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा मनफी चार्ज जमा हो जाता है। यही मनफी चार्ज ज़मीन के ऊपर मौजूद चार्जेस में से मुस्बत चार्ज को अपनी तरफ कशिश करता है और अक्सर ये मनफी चार्ज लाइट की सूरत में ज़मीन की तरफ लपकता है और मुस्बत चार्ज की तरफ अपना रास्ता बनाते हुए आसमानी बिजली पैदा करने का सबब बनता है। बिल्कुल इसी तरह अक्सर ये भी देखा गया है कि ज़मीन से किसी भी ऊंची इमारत या बिल्डिंग से या किसी भी प्लॉट से या किसी भी दरख्त से मुस्बत चार्जेस आसमान की तरफ बुलंद हों और मनफी चार्जेस की तरफ लपक जाएं। नाज़रीन, इस सूरत में भी आसमानी बिजली पैदा होती है और अक्सर ये चार्ज बादल के एक टुकड़े से बादल के दूसरे टुकड़े में भी ट्रांसफ़र होता है। इस तरह हमें बादलों के अंदर ही बिजली चमकती नज़र आती है और कभी कभार एक ही बादल के अंदर किसी एक कोने से बादल के दूसरे कोने में भी ये चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है। इस तरह भी बादल के अंदर ही बिजली चमकती नज़र आती है। नाज़रीन, आपने अक्सर गौर किया होगा कि आसमानी बिजली जब चमकती है तो सबसे पहले रोशनी की बीम नज़र आती है जो ज़मीन की तरफ लपक रही होती है, और अक्सर औक़ात एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा बीम्स भी नज़र आती हैं, लेकिन गरजदार आवाज़ रोशनी की इन बीम्स से कदरे बाद में आती है। आखिर इसकी क्या वजह है? तो माय डियर साइंस लर्नर्स, इसकी एक बहुत बुनियादी सी वजह यह है कि रोशनी की खला में और हवा में सफ़र करने की स्पीड आवाज़ की स्पीड से बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से
روشنی زمین تک پہلے پہنچتی ہے اور آواز اس کے بعد بالکل اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر روشنی کے ساتھ آواز آتی ہی کیوں ہے؟ تو اس کی بھی بڑی سادہ سی وجہ ہے، اور اس کو اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جب گرم کر کے لوہے کا کوئی ٹکڑا پانی وغیرہ کے اندر ڈالا جاتا ہے تو اس کے اندر سے اچانک شوں شاں شیں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایٹامک سٹرکچر کی وجہ سے میٹلز کے اندر مالیکیولز اور ایٹمز آپس میں بہت قریب ہوتے ہیں اور ہر وقت وائبریشن کی موشن میں رہتے ہیں، لیکن جب ان کو گرم کیا جاتا ہے تو ان کی یہ وائبریشن تیز ہو جاتی ہے اور اسی دوران وہ اپنے ساتھ موجود مالیکیولز کے ساتھ دھکم پیل میں آواز پیدا کرتے ہیں اور بدلے میں ہمیں آواز سنائی دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب آسمانی بجلی زمین کی طرف لپکتی ہے تو راستے میں آتے ہوئے ہوا کے مالیکیولز کے ساتھ جب انٹریکٹ کرتی ہے، اور ہم پہلے جان چکے ہیں کہ اس لائٹ کا جو آسمانی بجلی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے درجہ حرارت سورج سے 5 گنا زیادہ ہوتا ہے، تو یہ 30,000 ڈگری سینٹی گریڈ کا درجہ حرارت جب ہوا کے مالیکیولز کو اچانک سے ملتا ہے اور اس قدر شدید انرجی کے ساتھ جب وہ اپنے پاس موجود مالیکیولز کے ساتھ ٹکراتے ہیں، ریپڈ ایکسپینشن پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ معزز ناظرین، یہ آسمانی بجلی اگر زمین پر کسی جگہ گرے تو یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ تقریباً 6 فٹ تک گہرا گڈھا یہ ڈال سکتی ہے، لیکن یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، بلکہ اصل حیرت کی بات یہ ہے کہ اس قدر طاقتور اور خطرناک بجلی اگر کسی جاندار خاص طور پر انسان پر گر جائے پھر بھی 40% تک چانس ہوتا ہے کہ وہ جاندار یا انسان زندہ بچ جائے، اور اکثر لوگ جن پر یہ آسمانی بجلی گری اور قدرت نے انہیں زندہ رکھا ان کے جسموں پر عجیب و غریب قسم کے اور اکثر خوبصورت نقش و نگار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ انسانوں کے بجلی کے اثر کے باوجود بچ جانے کی ایک بنیادی سی وجہ تو میڈیکل سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہے، اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ بجلی گرنے کا دورانیہ انتہائی تھوڑا ہوتا ہے، یعنی 1 سیکنڈ کے تقریباً 5ویں حصے سے بھی کم وقت میں یہ اپنا سارے کا سارا کرنٹ زمین میں منتقل کر دیتی ہے۔ دوستو، اس کے باوجود 60% سے بھی زیادہ چانسز ہیں کہ یہ آسمانی بجلی قاتل بجلی ثابت ہو، لہذا احتیاطی تدابیر اپنانا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں پہلے کچھ غلط فہمیاں جن کی وجہ سے لوگ اکثر اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں ان کو دور کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آسمانی بجلی جب ایک جگہ پر ایک مرتبہ گر جائے تو دوبارہ کبھی وہاں نہیں گرتی۔ یہ بات سراسر غلط ہے، آپ نے کبھی ایسا رسک نہیں لینا۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ درخت کے نیچے کھڑا رہنے سے آسمانی بجلی سے بچا جا سکتا ہے، یہ بھی سراسر غلط فہمی ہے، کیونکہ بجلی ہمیشہ اونچی چیز پر زیادہ گرتی ہے، اس لیے کبھی بھی بارش میں، طوفان میں درخت کے نیچے پناہ نہیں لینی چاہیے۔ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح 4 لوگ جو بارش سے بچنے کے لیے ایک تنہا درخت کے نیچے کھڑے تھے، اچانک آسمانی بجلی ان پر قہر بن کر نازل ہوئی اور چاروں موقع پر ہلاک ہو گئے۔ ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ آسمانی بجلی صرف اس وقت گرتی ہے جب بارش ہو رہی ہو۔ مائی ڈیئر فرینڈز، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ خشک اور گرم طوفانوں میں اکثر بارش کے قطرے زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی واپس بخارات بن کر اڑ جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں بظاہر بارش نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن اس کے باوجود آسمانی بجلی گر سکتی ہے۔ لوگوں کے خیال میں زمین پر لیٹ جانے سے آسمانی بجلی سے بچا جا سکتا ہے۔ ایسا وہ اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ آسمانی بجلی اونچی چیزوں پر گرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، تو انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ زمین پر لیٹ جائیں گے تو قدرے
نیچے ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے آسمانی بجلی گرنے کے چانسز کم ہوں گے۔ لیکن یہ بات بھی سراسر غلط فہمی ہے، کیونکہ آسمانی بجلی جب درخت پر یا زمین پر گرتی ہے تو سطح زمین میں کچھ میٹر تک سفر کرتی ہے اور راستے میں آنے والے جاندار اس کا نشانہ بنتے ہیں، اور اس طرح یہ آسمانی بجلی جو زمین کے اندر سفر کرتی ہے ان جانداروں کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی بھی انسان کھلے میدان میں موجود ہے اور بجلی گرنے کا ڈر ہے تو اسے فوراً کسی قریبی عمارت میں پناہ لینی چاہیے، اور کسی درخت کے نیچے تو ہرگز نہیں جانا چاہیے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر سر نیچے جھکا کر اپنے پاؤں کی ایڑیاں آپس میں ساتھ جوڑ کر اس طرح بیٹھنا چاہیے کہ زمین سے جسم کا رابطہ کم سے کم ہو۔ یاد رکھیں، زمین پر لیٹنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ ناظرین، اگر کوئی شخص گاڑی میں سوار ہو اور گاڑی پر آسمانی بجلی گر جائے تو کیا ہوگا؟ وہ شخص زندہ بچ جائے گا یا نہیں؟ اس کا جواب ہاں بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس شخص کے جسم کا کوئی حصہ بھی گاڑی کی میٹل باڈی کے ساتھ نہ چھوئے، کیونکہ گاڑی کی میٹل باڈی آسمانی بجلی کو آسانی سے زمین میں ٹرانسفر کر دیتی ہے اور اندر بیٹھے لوگ زندہ بچ جاتے ہیں۔ اس لیے طوفانوں میں اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں میں آپ کی گاڑی آپ کے لیے بہترین پناہ گاہ ہو سکتی ہے، لیکن اس بات کا خاص خیال رہے کہ گاڑی کی ونڈوز بند ہوں۔ اس سلسلے میں بھی ایک غلط فہمی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید گاڑی کے ربڑ کے ٹائروں کی وجہ سے لوگ زندہ بچ جاتے ہیں۔ مائی ڈیئر سائنس لرنرز، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ٹائر نہیں بلکہ میٹل باڈی اصل بچاؤ کی وجہ ہے۔ ڈیئر ویورز، یہ بات تو واضح ہو گئی کہ آسمانی بجلی قدرت کا ایک بہت ہی طاقتور مظہر ہے، اس لیے اس سے بچنے کی احتیاطی تدابیر اپنانا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ اس لیے خدا نخواستہ اگر آپ کبھی بھی کسی بھی طوفان یا بارش میں پھنس جائیں تو مندرجہ ذیل باتوں پر عمل ضرور کریں۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مناسب پناہ گاہ ڈھونڈیں۔ نمبر 2، پانی کے تالابوں میں، ندی نالوں میں، دریاؤں میں اور سمندروں میں اور دریاؤں کے کناروں میں اور سمندر کے بیچ بجلی گرنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ان سے دور رہیں۔ نمبر 3، کھڑکیوں اور دروازوں کو بند رکھیں اور ان سے دور رہیں۔ نمبر 4، بجلی سے چلنے والے آلات سے دور رہیں اور کوشش کریں کہ بجلی سے چلنے والے آلات کو طوفان اور بارش کے دوران نہ استعمال کریں، یا جس قدر ممکن ہو کم استعمال کریں۔ نمبر 5، تار والے ٹیلی فون کو بالکل بھی استعمال نہ کریں، کیونکہ تار کے اندر بجلی ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اگر ضرورت شدت کے ساتھ ہو تو موبائل فون استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تار کے بغیر بجلی سفر نہیں کر سکتی۔ نمبر 6، ڈیئر ویورز، اسٹے انسائیڈ۔ موسم خراب ہو تو گھر سے انتہائی اشد ضرورت کے علاوہ ہرگز مت نکلیں۔ نمبر 7، اگر آپ گھر سے باہر کھلے میدان میں ہیں اور قریب کوئی پناہ گاہ بھی نہیں تو پھر اونچی چیزوں اور خاص طور پر آئسولیٹڈ درختوں سے دور رہیں، یعنی ایسے درخت جو تنہا الگ تھلگ موجود ہوں، ان کے نیچے کبھی بھی پناہ مت لیں۔ اس سلسلے میں یہ بات دوبارہ دہرا دوں کہ زمین پر لیٹ مت جائیں، بلکہ سیف پوزیشن یعنی اپنی ایڑیوں کو جوڑ کر، پاؤں اونچے کر کر، سر کو نیچے کر کے بیٹھیں، یہ آپ کے لیے سب سے مناسب ہوگا۔ اس صورت میں ایک اور بات بہت ضروری ہے، کبھی بھی بھاگنا نہیں چاہیے، کیونکہ بھاگنے سے آپ کے پاؤں اور گھاس کے درمیان رگڑ سے چارج پیدا ہوگا
جو آسمانی بجلی کو اٹریکٹ کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ نمبر 8، ڈیئر ویورز، اسٹے انفارمڈ، اسٹے سیف، موسمیاتی حالات سے باخبر رہیں۔ نمبر 9، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اپنے چاہنے والوں سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور خاص طور پر اپنے بچوں کو اور اسکولوں کے اندر اسٹوڈنٹس کو آسمانی آفات کے بارے میں ضرور علم دیں، تاکہ خدا نخواستہ زندگی میں کبھی بھی ان کا ایسے حالات سے واسطہ پڑے تو وہ اپنی زندگی بچا سکیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے بنیادی معلومات اور بنیادی سائنس کی ویڈیوز کو آسان ترین بنا کر آپ تک پہنچایا جائے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔